हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाक इंडो 1965 वार। बरसगीर की दो हिस्सों में तकसीम हिंदुओं के लिए हमेशा से ही एक नापसंदीदा अमल रहा है। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान, जिसकी मुआशी हालत यह है कि आज भी लोग लाखों करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, लेकिन माजी ही से हिंदुस्तान का एक तोसी पसंदाना जो एक अज़ाइम है उनको वो तकमील करने की कोशिश करता रहा है। इसी सिलसिले में 1965 सितंबर में हिंदुस्तान ने अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान के पास क्योंकि फ़ौजी ताकत जो थी वो इंडिया के फ़ौजी ताकत और रिसोर्सेज के हवाले से बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हिंदुओं को शिकस्त हासिल हुई। ये जो जितने भी तमाम वाक़यात हुए ये क्यों रूनुमा हुए, लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, इसके कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। उनमें से कुछ एक जो पहला हम डिस्कस कर चुके हैं वो तोसी पसंदाना अज़ाइम थे कि हिंदुस्तान दूसरे इलाकों को अपने अंदर समेटने की कोशिश माजी ही से करता रहा है। दूसरा जो था वो क़याम पाकिस्तान था कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बरसगीर की जो तकसीम थी वो दो हिस्सों में तकसीम हिंदुओं की खिलाफ मर्जी थी, उनके मर्जी के खिलाफ था। हिंदू नहीं चाहते थे कि जो पाकिस्तान है वो एक अलग आज़ाद मुमलिकत बने, क्योंकि वो एक वहदत जो तकसीम थी वो उसके फार्मूले पे काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि एक ही हिंदुस्तान कायम हो जो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो। जो क़याम पाकिस्तान अमल में लाया गया वो हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ था और हिंदुस्तान ये समझते थे कि ये जो पाकिस्तान है ये मुआशी तौर पर भी बहुत कमज़ोर होगा और एक नया जो पाकिस्तान बना है ये खुद ब खुद गिर जाएगा और हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की एक मुआशी तरक्की और उसके इस्तेहकाम को देखते हुए जब हिंदुस्तान ने देखा कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम होता जा रहा है और तरक्की करता जा रहा है, तो ये तरक्की और इस्तेहकाम हिंदुस्तान के लिए जो था वो बहुत ज़्यादा आंखों में खटकने लगा। जब ये हुआ तो तब अपनी इस जो वो ख्वाहिश थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो है पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इसका तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो वो आज भी जो है वो इशू ज़िंदा है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो इशू अभी तक रिजॉल्व जो है वो नहीं हो पाया है। वो है कश्मीर इशू। कश्मीर के ऊपर 1965 के पहले भी 1948 में जो है इस पर एक जंग हो चुकी थी, लेकिन 1965 में फिर भारत ने जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। उसकी वजह ये थी कि कश्मीरी अवाम जो थी वो पाकिस्तान के साथ मिलने का या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश के बरअक्स हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया और उसको अपने साथ मिला लिया। पाकिस्तान ने अपनी इखलाकी फ़र्ज समझते हुए इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो रेज़ किया और अपने जो कश्मीरी अवाम थे उनके साथ इजहार यकजहती जो थी वो शो की। उसकी वजह से उसी की पादाश्त में पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने हमला किया। ये इसका तीसरा फैक्टर था। इसका चौथा फैक्टर जो था वो हमेशा से ही माजी से ही चला आ रहा है, वो था हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात। कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी इंतखाबात होते हैं तो अपने इंतखाबात को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम पाकिस्तान से बेहद नफरत करती है, इसीलिए अपने इंतखाबात को सिक्योर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1965 में पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की ताकि इंतखाबात में नताइज जो है वो अपने मर्जी के मुताबिक हासिल कर सके और वाज़ेह अक्सरियत से जीत सके। इसका लास्ट फैक्टर जो है वो पहले फैक्टर के साथ जो है वो रिलेट करता है, वो है तोसी पसंदाना अज़ाइम। कि माजी से ही हिंदुस्तान के अंदर तोसी पसंदाना अज़ाइम जो हैं वो रहे हैं। इसीलिए इन अज़ाइम को हासिल करने के लिए जो भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना के ऊपर भी हमला किया, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। जब चाइना के ऊपर हमला किया गया तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा शिकस्त हासिल हुई, बल्कि मुंह तोड़ शिकस्त हासिल हुई। इस शिकस्त को देखते हुए मई 1965 में रैन कोच
جو کہ کوئٹہ کا ایک علاقہ ہے، اس کے اوپر بھی ہندوستان نے جو ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی ان کو جو ہے منہ توڑ جواب ملا۔ جو اپنی ایک کھویا ہوا وقار تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے سپٹمبر 1965 میں انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تاکہ اپنا جو ایک کھویا ہوا مقام ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر حاصل کیا جا سکے۔ تو دیکھا جائے پاکستان کے جو واقعات تھے، جو پاک انڈو وار تھی 1965، اس کے جو واقعات تھے وہ سٹیپ بائی سٹیپ، ایک کنٹری جب دوسرے کنٹری کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو 3 طریقے ہوتے ہیں جو کہ ایک جنگ کے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ زمینی جنگ ہوتی ہے، ہندوستان نے یہ طریقہ بھی استعمال کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ فضائی جنگ ہوتی ہے۔ تیسرا ایک بحری جنگ ہوتی ہے جسے ہم سمندری جنگ کہتے ہیں، کہ سمندر کے جو سی وار ہوتی ہے اس کو ہم بحری جنگ کہتے ہیں۔ تو ہندوستان نے نہ صرف زمینی جنگ بلکہ فضائی جنگ بھی آزمائی اور بلکہ بحری جنگ بھی جو ہے وہ آزمائی۔ فضائی جنگ کی اگر بات کی جائے تو فضائی جنگ کے اندر بھی ہندوستان کو جو ہے وہ شکست کھانی پڑی۔ پاکستان نے پٹھان کوٹ، جودھ پور، آدم پور، ہلواڑا، اسی طرح جموں، جام نگر، سری نگر، یہ جتنے بھی علاقے تھے وہ پاکستان نے ان کے فضائی اڈے جو ہندوستان میں تھے اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ اگر ڈیفینسو میجر کی طرف آیا جائے کہ انہوں نے دفاع کس طرح کیا، تو ہندوستان نے سرگودھا کے اندر پاکستان کا جو ایک فضائی اڈا تھا اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو پھر ناکامی ہوئی۔ جو لاہور کے جو تھے اسکواڈرن لیڈر MM عالم، انہوں نے ہندوستان کے 5 لڑاکا طیارے وہ تباہ کر دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک عالمی نیا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ تھی فضائی جنگ جو ہندوستان پاکستان کے ہاتھوں ہارا تھا۔ بحری جنگ کی اگر بات کی جائے تو بحری جنگ بھی جب جنگ ہوئی تو بحری فوج جو تھی پاکستان کی وہ بھی چوکس تھی، ان کو بھی پتا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ بحری طریقے سے، بحری راستے سے، سمندری راستے سے پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کی جو بحری فوج تھی انہوں نے ایک ہندوستان کا کاٹھیا واڑ کا جو ایک ساحل تھا، اس کے اوپر جو ایک ان کا دوارکا کا ایک ہوائی بحری اڈا تھا اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے جب ہندوستان نے پاکستان کے ایک ایونٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو منہ توڑ جواب ملا۔ تو اس کا جو ایک بحری جہاز تھا اس کو ڈبو دیا گیا پاکستان کی طرف سے۔ جب یہ سچویشن دیکھی تو ہندوستان کے جتنے بھی بحری جہاز تھے جو دوسرے تھے وہ بھاگ گئے۔ فضائی جنگ جو تھی وہ بھی پاکستان کے ہاتھوں ہندوستان کو شکست ہوئی۔ اگر بحری جنگ کو دیکھا جائے تو کاٹھیا واڑ کے مقام پر جو ایک دوارکا کا ایک بحری اڈا تھا اس کو تباہ کیا گیا، تو اس کے اندر بھی جو ہے اس طریقے سے بھی ہندوستان کو جو ہے وہ شکست ہوئی۔ اب ہم زمینی جنگ، جو زمینی جنگ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ زمینی جنگ کا اگر دیکھا جائے تو ہندوستان نے 4 طریقوں سے جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو تھا لاہور، دوسرا قصور کے راستے سے، سیال کوٹ کے راستے سے، اور چوتھا تھا راجستھان۔ ان 4 راستوں سے ہندوستان نے پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ لاہور کا اگر دیکھا جائے تو برکی، قصور، ان اطراف سے لاہور کی، اور جو واہگہ بارڈر ہے ان اطراف سے، ایک واہگہ بارڈر، برکی اور قصور، ان 3 اطراف سے لاہور شہر کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ حملہ ناکام بنایا گیا۔ نہ صرف وہ حملہ ناکام بنایا گیا بلکہ ہندوستان کی فوج جو تھی اس کو BRB نہر، جو پاکستان اور ہندوستان کے بالکل قریب ہے، BRB نہر بھی کراس نہیں کرنے دی۔ دوسرا یہ کہ جو لاہور کے اندر میجر عزیز بھٹی شہید جو ایک فوجی کمپنی کے ساتھ تھے، انہوں نے جو ہے ان کو ڈیفینس کیا، وہ کئی روز تک جو ہے وہ اپنے دشمن کو وہ روکے رکھا، لیکن آخرکار ان کو شہادت نصیب ہوئی اور پھر پاکستان کی طرف سے ان کو نشان حیدر عطا کیا گیا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو قصور شہر کے اوپر بھی پاکستان نے جب لاہور کی طرف
ہندوستان نے دیکھا تو پھر قصور شہر کی طرف سے لاہور کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے بھی ان کو ناکامی حاصل ہوئی۔ پھر جب دیکھا لاہور اور قصور کی طرف سے دونوں طرف سے ان کو جو ہے وہ شکست نصیب ہوئی، تب انہوں نے سیال کوٹ کے راستے سے جو ہے وہاں پر قبضہ کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سیال کوٹ کے راستے سے جی ٹی روڈ کو جو ہے جو لاہور کا دوسرے شہروں کے ساتھ رابطہ ہے وہ منقطع کر دیا جائے گا، لیکن سیال کوٹ میں بھی ان کو جو ہے وہ شکست نصیب ہوئی۔ جو ان کے جو توپس وغیرہ تھیں، جو ان کا سارا کچھ سسٹم تھا، وہ ایک قبرستان میں بدل گیا تھا۔ لاہور، قصور، سیال کوٹ کے راستے سے ہندوستان کو جب شکست نصیب ہوئی، تب انہوں نے جو ہے وہ راجستھان کے جو زمینی راستہ تھا حیدرآباد کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو فوجی جو پاکستان کے فوجی تھے، انہوں نے حر مجاہدین کے ساتھ مل کر بہت خوب جواب دیا اور ہندوستان کو وہاں سے بھی شکست نصیب ہوئی۔ تو یہ جو تین طریقے تھے، زمینی راستہ بھی اپنایا گیا، فضائی راستہ بھی اپنایا گیا، بحری راستہ بھی اپنایا گیا۔ زمینی راستہ جو استعمال کیا گیا لاہور، قصور، سیال کوٹ اور راجستھان، ان جو بھی راستہ اپنایا گیا 1965 وار میں جو ہے وہ ہندوستان کو شکست حاصل ہوئی۔ جب ان کے درمیان جنگ ہوئی تو یہ 17 روز تک جنگ جاری رہی۔ یہ 17 روز تک جنگ جاری رہنے کے بعد پھر اقوام متحدہ کی مداخلت کے ساتھ جو ہے اس کو 23 سپٹمبر 1965 صبح جو ہے اس کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ تمام سینیریو جو تھا، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کے فیکٹر کیا تھے، کہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیوں کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے پھر واقعات کیا تھے۔ تو ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 1965 وار جو ہوئی وہ دونوں کے لیے بے شک جو تھا وہ ایک نقصان دہ تھی، لیکن ہندوستان کو جو ہے اس میں شکست حاصل ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے جو ہے وہ اثرات کیا ہوئے، پاکستان کے اوپر کیا کیا اثرات ہوئے۔ ہندوستان اور پاکستان پر جو بھی ممالک اگر آپس میں جنگ کرتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی قومی یکجہتی کے اوپر یا پاکستان کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوئے، اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اثرات۔ سب سے پہلا اگر ایفیکٹ دیکھا جائے تو سب سے پہلا ایفیکٹ جو ہے وہ نیچرل قسم کا ہے کہ a friend in need is a friend indeed، کہ پاکستان ایک جنگ کی حالت میں تھا، ایک مصیبت کی حالت میں تھا، تو جو مصیبت کے اندر دوست کام آتا ہے اسی دوست کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دوست کون سا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ایفیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ، جس کے کہنے پر پاکستان نے سینٹو، سیٹو اور دوسرے جو دفاعی معاہدات تھے وہ طے پائے تھے کہ اگر ان دفاعی معاہدوں کے اندر جو ممالک شامل ہیں، اگر ان شامل شدہ ممالک کے اندر کسی بھی ملک کا جو ہے دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، تو دوسرا ملک جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گا، اس کی ہیلپ کرے گا۔ لیکن امریکہ اور یورپ کے ساتھ جو معاہدے تھے، ان معاہدوں کے باوجود امریکہ نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ہیلپ نہیں کی۔ تو سب سے پہلا جو ایک اثر تھا، جو ایک فائدہ حاصل ہوا، وہ یہ پتہ چلا کہ امریکہ اور یورپ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے دوست ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، امریکہ اور یورپ اسی طرح چین کی اگر بات کی جائے تو چائنا اور پاکستان جو ایک ہمسایہ ملک تھے، ان کی پاکستان کے ساتھ سپورٹ چائنا نے بہت زیادہ کی۔ اسی لیے پاکستان کو ایک آئیڈیا ہوا کہ ہمارا جو ہے امریکہ جو ہے وہ دوست نہیں ہے بلکہ چائنا ہمارا دوست ہے۔ چائنا کی دوستی کی شناخت ہوئی، یہ بھی ہمارے جو ہے 1965 جو ایک وار تھی اس کا ایفیکٹ تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریکگنیشن حاصل ہوئی، کہ پاکستان کو بین الاقوامی شہریت حاصل ہو گئی۔ جو ان کا جو بین الاقوامی شہریت تھی وہ حاصل ہوئی کہ پاکستان ایک ملک ہے جس کے ساتھ جو ہے انڈیا لڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی شہریت حاصل ہوئی، نہ صرف بین الاقوامی شہریت حاصل ہوئی بلکہ 1965 وار کے اندر کامیابی کی وجہ سے ان کا وقار بھی بلند ہوا۔ چوتھا یہ پوائنٹ تھا
کہ جو کشمیر ایشو جس کی وجہ سے یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، اس کو بھی انٹرنیشنل لیول پر دیکھا گیا کہ کشمیر بھی ایک ایشو ہے، کشمیر کے اوپر، اس ایشو کے اوپر ایک جنگ لڑی جا رہی ہے دو ملکوں کے درمیان، تو اس ایشو کو بھی جو ہے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی، اس ایشو کو بھی دیکھا جانے لگا۔ تو یہ ان کے اثرات تھے۔ جو پانچواں اس کا اثر یہ تھا کہ پاکستان ایک مبہم قسم کی حالت میں تھا، ابہام تھا کہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ مصیبت کے وقت یا پھر اسی طرح کی اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کس کا ساتھ دیں گے۔ تو اسلامی ممالک نے جو ان کے ساتھ تعاون کیا وہ بھی پاکستان کے لیے جو ہے وہ فخر کا باعث تھی کہ اسلامی ممالک نے پاکستان کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ تو یہ 4-5 ایفیکٹس تھے جو پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹس تھے، یہ ایفیکٹس جو تھے پاکستان کے لیے جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوئے۔ یہ ایک تو دوستی کا پتہ چلا کہ کیا ہے، پاکستان کو بین الاقوامی شہریت حاصل ہوئی، چائنا کا پتہ چلا، اسلامی ممالک کے ساتھ دوستی میں جو ہے وہ دوستی مستحکم ہوئی، دوستی زیادہ ہوئی۔ یہ تھی ایفیکٹس۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر سوسائٹل لیول پر دیکھا جائے یا ایک قوم کے اندر جو ہے جو ان کی قومی یکجہتی کے اوپر اگر بات کی جائے تو قومی یکجہتی کے اوپر اس کے کیا ایفیکٹس تھے، وہ یہ تھا کہ پوری قوم کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہوئی۔ تمام قوم جو ایک صوبائی تعصبات میں جو تھی بٹی ہوئی تھی، ان تمام نے اپنے صوبائی تعصبات کو ختم کر دیا اور ایک ہی قوم بن کر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلا تو یہ ایفیکٹ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو سیاسی لیڈران آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک جو اقتدار کی جو ایک کشمکش تھی وہ ختم ہوئی، اور تمام جو حزب اختلاف کے لیڈران تھے انہوں نے تمام نے جو ہے وہ صدر ایوب خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ جو سیاسی لیڈران تھے انہوں نے بھی یہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اگر دیکھا جائے تو عوام نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جنگ میں حصہ لیا، نہ صرف یہ بلکہ اپنے جو خون تھا وہ بھی عطیات دیے، دل کھول کر ہسپتالوں میں داخل ہوئے اور اپنے فوجی بھائیوں کو خون کے عطیات وغیرہ اور دوسرے جو چندہ وغیرہ تھا وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح فنکاروں کی اگر بات کی جائے تو فنکار بھی جو تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے فوجی جو بھائی تھے ان کے لیے پرکشش نغمات وغیرہ اور دوسرے جو تھے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کے اندر جذبہ ابھارنے کے لیے بہت جو ہے ملی نغمے گائے اور بہت زیادہ خدمات سر انجام دی۔ یہ تمام تھا جو سوسائٹل لیول پر پاکستان کا 1965 وار کا جو تھا وہ اثر تھا۔ تھینک یو سو مچ۔